देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की। चलो जी चलिए ओ भाभी जी अजान है तो कड़ाते हुए ये तो सूर चलो। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर, एक भांड गंजर और कुत्ती का बच्चा नासिर मदनी। आप बाज़-औक़ात, अच्छा जी आप बाज़-औक़ात अपनी गुफ्तगू में फकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये फकी किस बला का नाम है? इसके लिए मेरे भाई आप पंजाबी हो जाएं पहले। वैसे फकी उर्दू में भी यूज़ होता है ना, है उर्दू में भी फकी लफ्ज़ है। ये आप मसला 179 मेरा देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अवामुन नास की अदालत में, जिसमें मुझसे 20 चिलचिलाते क्वेश्चन किए गए हैं जो मेरा ख्याल है आम उलमा तो सुन भी नहीं सकते। और मुझे लोग कहते हैं मैं सख्त हूं। मैंने अभी तक यूट्यूब की दुनिया में अपने से ज्यादा नरम बंदा कोई नहीं देखा। जिस तरह से मुझसे सवाल किए जाते हैं और जिस नोयत के मुझसे सवाल किए जाते हैं, सर ये एक दफा कभी तारिक जमील और गामदी साहब को करके देखें। तफसीर की मैं एक मतलब बताऊंगा, आप कहेंगे इसने ये लिखा है मैं उसका, ये सारा हमारा जो है ना, तो ये 6 महीने तक बहस चलेगी। मुफ्ती साहब मैं अगर तो कह रहा हूँ तफसीरों को रखो एक तरफ। मुफ्ती साहब मेरी बात सुने। मैं कह रहा हूँ कुरान की आयत की ये तफसीर का ये मतलब अगर है तो सहाबा ने इस आयत की मुखालफत क्यों की? अगर ये मतलब नहीं है तो फिर क्या मतलब है? आप बताओ ना। आप बोलो। नहीं, मैंने तो बताया और मुफस्सिरीन के हवाले भी दिए, और ऐसे लोगों के जो आपके यहाँ भी काबिल इज्जत और काबिल एहतराम है। आप जो बता रहे हैं ये मतलब है? ये मतलब नहीं है क्या? जब ताबीईन नहीं, ये मतलब नहीं है मुफ्ती साहब। क्या ये मतलब नहीं है? नहीं, ये मतलब नहीं है। जो फिर क्या है बताएं? से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये सारे मुफस्सिरीन ने गलत मतलब बयान किया। एक मिनट ठहरिएगा मुफ्ती साहब एक मिनट ठहरिएगा प्लीज, एक मिनट ठहरिएगा। अगर इसका ये मतलब नहीं है, जब मुफस्सिरीन ने मतलब बयान किया उन्होंने गलत बयान किया। देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, देखो भाड़ में जाए मुफस्सिरीन की, जो है ना एक तरफ। ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, जज्बाती हो गए आप, जज्बाती हो गए। एहतराम के खिलाफ है ये जुमला। एहतराम की बात क्या कर रहे हो आप? मुफस्सिरीन की तरफ मुझे लेकर आ रहे हो यार, एक एक इबारत में पढ़ बाढ़ में जाए तो सख्त जुमला है, आप गुस्से में हो गए। आप बात कर रहे हो कुरान और सुन्नत की, मैं सहाबा की बात कर रहे हो बैठ के। पानी दो तो आप जनाब सीधी सी बात, जो 1 घंटे से मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आप बैठे हो यहाँ पे, कोई बात है? ये गधे की तरह हम चीखते रहे और जनाब बेफजूल बात पे तो आप उनकी वो जवाब ही नहीं देंगे। उनको पता है ये घाटे फिट होने वाली बात है। तो सर मेरा काम फिर जरा मुश्किल है ना। आप पता क्या कर रहे हैं? आप होम्योपैथिक डॉक्टर का हवाला मुझे देते हैं। यार वो होम्योपैथिक डॉक्टर यार जदू जाओ मिठी दवाई देता है, मैं वहाँ सर्जन। यार तेरे को जदू को मरीज आंदा है तो सीधा चीरा मारना है। भाई मेरे को लाइलाज मरीज आंदा है, उदू चीरे का ही टाइम रह जाता है। चीरा मार के पेंडिक्स बाहर काट देना, चीरा डालते हैं। तो सर्जन और होम्योपैथिक डॉक्टर को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और आप कहेंगे उसने तो कभी चीरा नहीं लगाया, तू हमेशा चीरा लगाता है। और सर्जन होता ही वो है जो हमेशा चीरा लगाया। ये तो मेरी ड्यूटी है। मैं इख्तिलाफी मौज़ूआत लेके चल रहा हूं, तो मेरे तो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें इस तरह की बातें होंगी, तो मुझसे ना आप एक्सपेक्ट करें। फक्की कहते हैं जब ये पेट जो है ना, इसमें कभी कोई गुबार वगैरह उठे और हाजमा ख़राब होना, तो वो फक्की और चूरन वगैरह खाया जाता। चूरन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है उर्दू में। मैंने एक इल्मी तौर पे, एक जोक के तौर पे, और नबी इस्लाम की मुबारक आदत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मज़ाक तो फरमाते थे। और मेरी पर्सनल तबीयत बहुत जोली है, मैं लेक्चर्स में तो नज़र आता हूँ ना, वैसे मैं हिस्से मज़ा मेरी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं इधर ना होता तो शायद हस्बे आल सुहेल अहमद की जगह मैं चला रहा होता। तो ये फकी का लफ्ज़ डिवाइस किया था। इल्ज़ामी जवाब उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है कि आप किसी को उसी के उसूल मुबादी पे जवाब दें। मिसाल के तौर पर हनफी कहते हैं कि जी ये रफ़ल यदैन जो है ना, ये नमाज का सुकून बर्बाद करता है, इसीलिए सिर्फ पहला करें उसके बाद ना करें। बार बार हाथ उठाना बेसुकूनी है, ये वो कहते हैं। और वो एक जाली रिवायत लेके आते हैं तफसीर इब्न अब्बास से। तफसीर इब्न अब्बास तो खुद मौलाना तकी उस्मानी जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान देवबंदी, वो कहते हैं कि तफसीर इब्न अब्बास जाली है। वो तफसीर ही जाली है जिसे वाला लेके आके इलियास गुम्मन साहब बयान कर रहे होते हैं। वो अपने मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं, वो तफसीर जाली है जी। इब्न अब्बास का कौल है, और कौल कहाँ से निकाला है? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। फलाह पा गए अहले ईमान जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करते हैं। इसके नीचे उन्होंने लिखा है, इब्न अब्बास का कौल है, खुशू खुजू वो करते हैं जो रफ़ा दैन नहीं करते। तो फिर हम इस पर इनको फकी देते हैं, इल्ज़ामी जवाब, उसका नाम फकी है। कि अच्छा यार ये अगर बर्बाद होता है, वो कहते हैं बस पहला ठीक है ना, बाद में नहीं। फिर हम कहते हैं यार ईद पे तो तुम भी 6 करते हो फालतू। तो ये होती है फक्की कि तुम्हारे उसूल और मुबादी पे तो फिर तुम्हारी ईद की नमाज खुद गलत हो गई।
اور یہ پھکی دینا اللہ کی بھی سنت ہے جی. سورۃ المائدہ، سورہ نساء آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں. اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، تو اللہ کے نزدیک تو عیسیٰ آدم کی مثال ہے. آدم کو تو تم خدا نہیں مانتے ہو. آدم کو بھی اللہ نے پیدا کیا تھا، عیسیٰ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آدم کا تو نہ ماں تھی نہ باپ، عیسیٰ کا تو پھر بھی ماں تو تھی نا. اگر عیسیٰ ماں رکھ کے خدا ہے تو بڑا خدا تو پھر آدم ہوا نا، جس کے نہ ماں تھی نہ باپ. یہ الزامی جواب اللہ نے بھی دیا. یہ ہوتا ہے الزامی جواب، پھکی والا جواب. اور اس کو میں نے ایک سائنٹیفک نام بھی دیا ہے. ظاہر ہے سائنس کی فیلڈ کا میکینیکل انجینئر ہوں میں. اس کا نام میں نے رکھا ہے اینٹی وینم. فلسفیکل آنسر، اینٹی وینم. وینم کہتے ہیں زہر کو، اور کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج صرف کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے. اس کو اس اینٹی وینم اس کے وینم سے تیار کیا جاتا ہے، اور وہ 40 منٹ کے اندر لگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 40 منٹ کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا جائے، ورنہ کوبرے کاٹ جائے کسی کو، دنیا کی کوئی ویکسین وہ بندے کو بچا نہیں سکتی. اسی دوران پھر مولانا کی طرف سے پیغام آ گیا جی ان کو گھر لے آئیں. یعنی بڑی محبت کی. بیڈ پہ لیٹے تھے، میں نے کہا لیٹے رہے. اٹھ کے وہ جناب کھڑے ہوئے، بڑے اچھے طریقے سے معانقہ کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور دعائیں دیں. میں نے بھی 10 بوسی کی. اسی ڈسکشن کے دوران انہوں نے کئی ایک احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کی، اور خصوصاً مجھے یعنی نصیحت کرنے لگے کہ یار تم چونکہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہو تو میٹھی گولی میں نا یہ بات کیا کرو. میں نے کہا کوشش تو کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا وہ سورہ ال عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، تیزی ہوتی، تو یہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا جمگھٹا ہے یہ آپ سے منتشر ہو جاتا. تو کہنے لگے چونکہ اختلافی موضوعات پہلے ہی اتنے کڑوے ہیں تو ان کو ذرا پازیٹیو انداز میں پیش کیا جائے تو بعد لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. اب میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر کو آپ ابو بکر نہیں بنا سکتے. ان کے مزاج کی وہ تیزی ہے کوئی ختم تو نہیں. اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت تھی. ہر شخص کو اللہ نے ایک شاکلہ دیا ہے، وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اس طرح میرا بھی ایک شاکلہ ہے. البتہ ایک چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں اور غیر پارلیمانی، غیر مہذب الفاظ استعمال نہ کریں. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے تے کڑاتے وے اے تے سور چلو. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے. رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی. باقی جو انداز بیان ہے وہ تو ہر شخص کا اپنا ہے. بلکہ سیدنا عمر تو کئی صحابہ کی انہوں نے آپ کو پتہ ہے پھینٹی بھی لگائی ہے، مار کٹائی بھی کر دیتے تھے. اور تلوار تو بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں. ذرا سا ان کو کسی پہ غصہ آتا تھا تو یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اتار. تو میں حضرت عمر سے تو بہت نرم ہوں. جو مجھے لوگ سخت سمجھتے ہیں نا تو وہ اولو العلم قائما بالقسط بنتے ہوئے پہلے سیدنا عمر کے بارے میں ہمیں شرعی حکم بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا تھا. ہم تو حضور کے سامنے بھی نہیں کر رہے، 1400 سال بعد کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ گمراہی کا دور دیکھا ہے جو حضرت عمر نے دیکھا نہیں ہے. ہم پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو اگر آج حضرت عمر ہوں تو ان کی حالت کیا ہو. روزانہ آپ کو ٹی وی پہ کتنے شہیدوں کی خبریں آ رہی ہوں، اور ان میں اکثر یعنی علماء ہی ہوں جو ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہوں. تو کوئی شخص اپنی اس سے باہر نہیں آ سکتا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں، یہ فقہا کا کام ہے، بزرگوں سے پوچھ کے چلیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. نہ سر نہ، یہ پرانی ہے گلاں. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. یہی مولانا صاحب مفتی صاحب کہتے تھے نا کہ جی وہ خام خواہ انجینئر اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ہمارے بزرگ تو آپس میں ان کے فروئی اختلافات تھے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، صدیوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں. تو میں نے اس پہ کہا تھا نہ،
مزہ آیا نہ کدے کدار بول دینی چاہیے نہ اس طرح نہیں ہے دھوکہ دینا بند کریں پرانے بزرگ آپس میں شیر و شکر نہیں تھے شیر و شکار تھے اور عرض کیا ہے پھر سے اب لوگوں کو تو سن بھی یاد ہو گئے ہاں جی 1905 میں اعلی حضرت امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی حسام الحرمین حرمین کی تلوار اور انہوں نے کسی غیر مسلم پہ نہیں چلائی ہے دیوبندیوں کے اوپر اس میں انہوں نے 4 علماء دیوبند اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ تمام علماء اور ان کے ماننے والے اور ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہیں اس پہ اجماع ہے یہ بالاجماع مرتد ہیں یعنی بریلوی یعنی اگر دیوبندیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی اپنے بزرگوں کے بارے میں شک کرنے والے ان کو تو یقین ہے کہ بزرگوں نے کچھ نہیں کیا تو کروڑوں دیوبندیوں کو فارغ کر دیا احمد بریلوی صاحب نے شیر و شکار یہاں پہ یہ شیر تھے اور شکار تھے دیوبندی اس کے جواب میں دیوبندیوں نے کتاب لکھی المہند علی المفند کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی تو زبان بڑی میٹھی ہوتی تھی المہند ہند کی تلوار علی المفند ایک پاگل سٹھیائے ہوئے بابے پر کسے کہا احمد بریلوی صاحب کروڑوں بزرگوں کے امام یہ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب نہیں کرتے آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہیں المفند کہہ کے انہیں پکارتے ہیں اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا 14ویں صدی کے علماء کو رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر دیکھو کڈی کڈی نسبتاں ملاندے نے اور یہ صرف ان کا آپس کا مسئلہ نہیں ہے المہند میں انہوں نے آگے چل کر اہل حدیث کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں محمد بن وہاب صاحب اور ان کے فالورز یہ خوارج کی ایک جماعت ہے آج ویسے یہ سعودیہ سے ریال کھانے کے چکر میں ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے ہیں ادروائز ان کے بزرگوں نے المہند سے بھی بہت پہلے المہند میں تو انہوں نے ریفرنس کوٹ کیا فتاوی شامی رد المحتار کا کہ ابن عابدین شامی نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو خارجی کہتے ہیں اہل حدیث کو بھی خارجی بریلویوں کو بھی فارغ سب ایک دوسرے کو فارغ اور لوگ کہتے ہیں جی انجینئر آ کے اختلافات کو بھڑکاتا ہے خود اہل حدیث علماء جو ہے نا سنجیدہ علماء وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سر میں نے کہاں سے بھڑکایا یہ تو سب کچھ آپ کے بزرگ کر کے گئے ہیں پھر کہتے ہیں گندی مکھی ہے گند پہ بیٹھتی ہے ہاں مجھے انہوں نے کہا گندی مکھی ہے اور مکھی گند پہ بیٹھتی ہے میں تیار ہوں جناب بس صرف یہ بھی سال بتا دیں یہ گند پھیلایا کس نے تھا آپ پورا جملہ کریں کہ انجینئر صاحب وہ گندی مکھی ہیں جو ہمارے بزرگ جن کو ہم رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان کے گند کو صاف کر رہی ہے تو میں گندی مکھی بننے کے لیے تیار ہوں کہ گند آپ کے بزرگوں کا تھا تو جب آپ کے بزرگوں کا گند میں صاف کر رہا ہوں تو پھر بزرگ کسے ماننا چاہیے جو گند کر کے گیا یا جو صفائی کر رہا ہے مجدد نہ مانیے گا مجھے نہ یہ کام نہیں کرنا تو ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جب تک بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا اور کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑتے اور صرف ان بابوں سے جڑیں جو کتابوں کو حق مانتے ہوں جن کتابوں کی بنیاد پہ انہوں نے عزت اویل کی تھی کہتے ہیں یہ بزرگوں 1400 سال میں اور کسی کو دین سمجھ نہیں آیا یہ کب ہم نے کہا ہے ہم نے کہا 1400 سال سے جو دین آپ بتا رہے تھے نا کتابوں میں وہ جو آپ کو کتابیں دیتے رہے نا وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتے تھے کہتے ہیں بزرگوں کی نسبت سے کتابیں آپ تک پہنچی ہیں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابوں کا ہم دفاع کریں گے اسے بتائیں گے کہ ہمارے بابے کون ہیں سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہیں آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے اور آپ ماننے والوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر کے گئے ہیں آپ کے ساتھ ہمیں آپ بتائیں گے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کا وکھری ایک جہاں ہوتا ہے منوس تجھے کیا پتا داتا حضور ہے کیا تیرا باپ یہاں دین لے کے آیا تھا وہی آیا تھا غزنی سے لے یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بویا بابے نے بویا تجھے کیا پتا سلطان الہند کے آئے منوس آدمی ان کے بزرگوں چٹ گئے تو سب تو پہلے تو میں پرنٹنگ پریس والوں کو چاٹوں گا نا
جن کی پرنٹنگ پریس پہ یہ قرآن اور بخاری مسلم چھپے ہوئے ہیں، وہ تو ہیں غیر مسلم گورے. کہیں گے نہیں وہ ٹرانسفر کیا ہے انہوں نے، آپ نے دیکھنا کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو سر آپ کے بابوں نے بھی ٹرانسفر کیا ہے، اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتے رہے، اور خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بریلویوں کے بزرگ جو ہیں وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اور بریلوی آپ کے بزرگوں کے بارے میں مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ نہیں چلتے رہے، اسی طرح ہے نا. تو جب اسی بات کو میں کمبائنڈ فارم میں کر دیتا ہوں تو مجھے کس چیز کی گالیاں؟ 99 قتل تو تسی بھی کیتے رہے، 99 قتل تو آپ نے بھی کیا نا، اپنے سوا ہر ایک کو کہا نا گمراہ. میں نے کہہ دیا آپ کے بزرگوں نے بھی یہ گمراہیاں پھیلائی ہیں، تو میں نے ایک ہی کر کے سینچری پوری کی ہے، تو میں مجرم ہو گیا ہوں. یہ جو لوگ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں نا کہ پرانے بزرگ بڑے اچھے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر تھے، یہ پچھلے والے جو ہیں یہ لڑ رہے ہیں، نہیں سر، وہ شیر و شکار تھے آپس میں. ان کے سب سے بڑے امام بریلویوں کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ ذرا ان کے ملفوظات اعلیٰ حضرت نکال کے دیکھ لیں. ان سے پوچھا گیا ہے کہ اگر وہابیہ کی جماعت ہو رہی ہو تو اکیلے نماز پڑھی جائے یا اس امام کے پیچھے؟ اور احمد رضا بریلوی صاحب وہابیہ جو ہے نا وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو کہتے ہیں، ان کا کامن نام رکھا ہوا ہے. تو اب اس کے جواب میں، اب یہ سوال تھا تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہابیہ کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے، یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی تو اپنی نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے پیچھے کیا پڑھیں گے؟ پھر سوال ہوا اسی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں کہ وہابیہ کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، یعنی انہوں نے کافر کہا. یہ کہتے ہیں نا تکفیر نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ انہوں نے کیٹاگوریکل. پھر تیسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ وہابیہ کی جو اذان ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کی اذان کوئی اذان نہیں ہے، البتہ کبھی یہ اذان دے رہے ہو نا تو جہاں اللہ کا نام آئے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو آپ اس پہ پروٹوکول پہ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، باقی ان کی اذان بھی اذان کوئی نہیں ہے. ابھی اس کی اگلی قسط بھی باقی ہے. احکام شریعت جو اعلیٰ حضرت کی اپنی کتاب ہے، ملفوظات سے بعض لوگ بھاگتے ہیں، یہ ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری، اور دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اور جہلم شہر سے چھپی ہوئی ہے. جہلم کو یہ شرف حاصل ہے ہمارے شہر کو. اور احکام شریعت دعوت اسلامی نے خود چھاپی ہے. اس میں اعلیٰ حضرت سے جب ذبیحے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہابیہ، اہل حدیث، دیوبندی، قادیانیوں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، آپ ذرا دیکھیں. اور روافظ کہتے ہیں کہ جی ان کا جو ذبیحہ ہے نا وہ حرام ہے، اگرچہ 1,00,000 دفعہ اللہ کا نام لیں ان کا ذبیحہ حرام ہے. اور ساتھ لکھا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اہل حدیث اور دیوبندیوں کو یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ ہمارے اختلاف رائے کو کہاں سے قبول کریں گے؟ اب یہ لاکھ اہل حدیث کے علماء جو ان کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں کہ ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں، تینوں فرقے. اور اس بارے میں اپنے بریلوی بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. میرے بریلوی بھائیوں، آپ نے گزشتہ چند ماہ کے اندر امت کا اتحاد دیکھ لیا. کس کے اوپر؟ دفاع صحابہ کے اوپر، حرمت رسول کے اوپر. اللہ کی قسم کتنی نفرتیں تھیں، کتنی عداوتیں تھیں. ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کی باتیں سننے لگے، امت ایک ہو گئی، متحد ہو گئی. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. تسبیح ورلڈ کے اوپر ہماری ہے. وہ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابا جی کا کلپ آیا تھا اذان کے بارے میں؟ وہ لوگ کہہ رہے تھے ان کے یار ان کو تو چھوڑیں، کہتے ہیں ڈبنگ ہوگی. ڈبنگ نہیں ہوئی، سب کو پتا ہے، کہنے والے کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. انہوں نے آخری وقت تک اس کو ڈس آن نہیں کیا. یہ میں خادم رضوی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈس آن نہیں کیا، وہ جینوئنلی انہوں نے بات کی تھی، خود نہیں انہوں نے تردید کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے تو لکھ کے کی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کیا مزار اقبال کے اوپر کہا تھا کہ جی چھڑ دو وہابیاں دی کیڑی جان ہے تے سوراں دے زور نے. چلو جی
چلیے او بھابیاں دی اذان اے تے کیڑا آتا ہے اے تے سور چل. اور یہ میں بتاؤں اتنی موٹی گالی ہے کہ اگر آپ اس کی شرح بیان کریں نا، یعنی جس طرح مخلوق میں سور جو ہے نا ایک بدترین جانور ہے، اس طرح سوروں کے اندر اگر کوئی بدترین سور ہے نا تو یہ ہے مطلب چھڑ دے انہوں نے کیڑی گال ہے تے سوراں دے سور نے. یہ پنجابی میں انہوں نے کہا تھا، میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. تو جب یہ رویے ہوں تو پھر آپ اور دیکھ لیں جی، انہوں نے جن کو کہا سوراں دے سور، اور وہ یاد رکھیں یہ اذان تھی دیوبندیوں کی، کیونکہ بادشاہی مسجد میں جو اذان ہو رہی تھی نا بادشاہی مسجد دیوبندیوں کے پاس ہے. یہ دیوبندیوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے. وہابی، میں نے بتایا نا کہ دیوبندی اور حدیث دونوں کو یہ کمبائنڈ فارم میں وہابی کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کے بعد اب عوام کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ہم اس طرح کے ایشوز کے اوپر بات کیوں کرتے ہیں. میرا مقصد ان باتوں کو کر کے فرقہ واریت کو اجاگر کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فرقہ واریت کو ننگا کرنا ہوتا ہے. اگر یہ باتیں اچھالنے کے بعد میں یہ کہوں نا یہ سارے کافر ہیں، پھر تو آپ کے اس لیے فرقہ واریت کر رہا ہے. جب ان ساری باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں آپ کو مرض کی تشخیص کر رہا ہوں کہ اصل مرض بابے ہیں، ان سے دستبردار ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے علمی اختلاف کے ساتھ رہیں. جب تک بابے سلامت ہے نا اور ان کی عزت جس لیول پہ ان لوگوں نے کی ہوئی ہے یہ سلامت ہے، تو پچھلے لوگ جوڑ ہی نہیں سکتے. سر کیسے جوڑ سکتے ہیں جب بڑوں نے انہیں اسلام سے نکالا ہوا ہے؟ پیچھے کو جرت بھی کرے نا تو اس کو اپنا بیان ہی واپس لینا پڑے گا. وہ قائم رہ نہیں سکتا، اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینی پڑ جاتی ہے کہ جی آپ کہیں ادھر تو نہیں لگ گئے ہیں، کہ آپ نے یہ تو نہیں کر لیا. اس کو میں گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے علماء کی میٹنگ کال کر کے ہمیں ریٹرن میں فتویٰ دیں کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ کو مسلمان ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے، خود اپنے آپ کو جنتی فرقہ اور مسلمان سمجھتے ہیں. اے بدبخت، تو نے کیا سمجھا دین کو؟ تو دین کو نہیں سمجھ سکا. میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تینوں میں سے جس کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا وہ مر جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. بتا کہاں ہے تیرا چیلنج؟ کئی علماء نے جرت کیا نہیں ہم سمجھتے ہیں جی. میں نے کہا نہیں اس طرح نہیں، آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، وہی فقہ حنفی کا ہیلے والا طریقہ کہ آپ یہ لکھ کے دیں کہ ہمارے سوا جتنے مکاتب فکر ہیں، یعنی بریلوی لکھیں کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سارے فرقے جن جن عقیدوں پہ قائم ہیں، انہی عقیدوں کے ساتھ موت اگر ان کو آئی تو آخرت میں ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے. اون لو کوئی مولوی لکھ کے دبے. اور میرے پاس ایک دیوبندی مفتی صاحب آئے جو ویڈیو سن کے انورٹڈ کاما میں گمراہ ہو چکے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں مسلمان تو لکھوا دوں گا، لیکن یہ دوسری شرط جو ہے نا آپ کی، میں نے کہا اسی سے تو پکڑا جاتا ہے. ویسے تو سارے کہہ دیں گے مسلمان، وہ تو جماعت المسلمین والے بھی آپ کو لکھ دیں گے مسلمان، ہاں، لیکن کہیں گے مسلم، کہیں گے نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں. چونکہ وہ مسلمان لفظ کو نہیں صحیح سمجھتے تو کہتے ہیں ہاں آپ مسلمان ہیں. کہیں مسلم کہتے ہیں نہیں آپ مسلم نہیں ہیں، تو وہ کافر کے ایکویلنٹ انہوں نے مسلمان لفظ رکھا ہوا ہے. تو اس قسم کا یہ بھی کر، تو ان کے جو خوشنما چہروں کے اوپر ایک بیک اپ ہوا تھا نا خوشنمائی والا، گرم تولیہ پھیر کے میں نے اتار دیے کہ یہ کوئی ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. اور اگر یہ آج سمجھنا شروع ہو گیا تو پہلے یہ پھر ڈکلیئر کریں کہ حسام الحرمین اور المحند اور المفند کے اندر ہمارے بزرگ جو ایک دوسرے کو لکھ کے گئے ہیں نا، ان پہ کیا فتوے لگتے ہیں. بس اس سے زیادہ مجھے اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.